अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के दरमियान बयानात थे वो तमाम सूरत हाल आपके सामने, लेकिन जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवार हैं उनकी हतमी जो फहरिस्त है वो भी सामने आ चुकी है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत सी जो मौसर एक आवाज़ थी सेनेट के अंदर, उन कुछ लोगों को टिकट्स दोबारा नहीं मिल सके, वो अब ऐवान के अंदर नहीं होंगे, लेकिन जो नए कुछ चेहरे हैं वो हमें सेनेट के अंदर नज़र आएंगे। दूसरी तरफ अब अगर हम देखें तो IMF के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है, तो हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको भी हतमी शक्ल दे दी है, और इस हवाले से हुकूमत का ये बयान भी सामने आ चुका है कि जो इदारे जिससे नुकसान हो रहा है कौमी ख़जाने को, उनकी निजकारी की जाएगी। ये बयानात भी हमारे सामने आए। लेकिन PIA के हवाले से जो जिक्र किया गया है तो उसमें अगर हम देखें तो PIA की निजकारी के हवाले से जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस फैसले की मुखालफत करते हुए नज़र आ रही है, और इस हवाले से ये भी हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुशावरत या मुलाकात होती है तो उस पर क्या हिकमत अमली सामने आती है। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने टाइम निकाला। सर इस वक्त हुकूमत बन गई, इलेक्शन के हवाले से जो सवालात उठने थे वो तमाम सवालात तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी उस पर बात हो रही है, लेकिन हुकूमत बन गई, काबीना की तश्कील जो है वो आपके सामने है। अब आपको क्या लग रहा है कौन से चैलेंजेस हैं? PIA की निजकारी का अगर आप बात करें तो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है, तो चैलेंजेस सर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तकरीबन 4 हफ्ते का ज़्यादा अरसा लगा है हुकूमत बनाने में। ये सिर्फ कुर्सियों की बंदर बांट हुई है, इसमें और कुछ नहीं हुआ। क्या ये काबीना हुकूमत चलाने के काबिल है, ये आपको वक्त बताएगा। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, इत्तेहादी नहीं है, कैसे मामला चलेगा? 2 सूबे पीपल्स पार्टी के पास हैं, सदर उनके हैं, सेनेट भी उनके पास है। आप कैसे मुल्क चलाएंगे? जब तक आप एक मुल्क में इत्तेफाक पैदा नहीं करते, आपसे मुल्क नहीं चल पाएगा। ये जो बाकी इश्यूज हैं इसमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा। ये कोई नई बातें नहीं है, ना इसमें कोई डिबेट की गुंजाइश है। जहां भी आपको नुकसान हो रहा है उस इदारे से आपने उसका हल निकालना है। वो हल हम मैं PIA का चेयरमैन था 97 से तकरीबन 99 तक, 2.5 साल। उस वक्त भी कहा था कि ये इदारा मुल्क के हुकूमत के निज़ाम में नहीं चल सकता। अब तो बिल्कुल नहीं चल सकता। नैब के बाद तो मुल्क का निज़ाम ही मफलूज हो गया। तो इसलिए उसकी निजकारी कर दें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि होना चाहिए तो सिंध हुकूमत को दे दें PIA, वो चलाती रहे। अच्छा, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, उनको दे दें। निजकारी में निजकारी होती है ना। एक पार्टी कहती है जी हम समझते हैं कि ये होना, तो सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। लेकिन सर काबीना में तकरीबन चेहरे तो पुराने ही हैं, कुछ नए चेहरे हैं, तो आपको लगता है कि उन नए चेहरों की वजह से हुकूमत नहीं चल सकेगी, या माजी को सामने रखते हुए? माजी आपके सामने है ना। सही, तकरीबन सब वही लोग हैं जो 16 महीने के लिए थे। जो भी वजूहात हैं, मैं उनकी काबिलियत पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन उस वक्त काबीना में सलाहियत नहीं थी मुल्क के मामलात को हल कर सके। आज मामलात उससे ज़्यादा मुश्किल हो गए। अब SIFC जो है वो मुल्क के निज़ाम को चलाता है, काबीना उसके एक किस्म के ताबे है, हुकूमत उसके ताबे है। तो क्या ये निज़ाम बेहतर होगा, ये वक्त बताएगा। मेरी दूसरी गुजारिश है कि जब तक एक हुकूमत जिसके मैंडेट पे सवालात हैं उसके लिए निज़ाम चलाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। जो 16 महीने की हुकूमत थी, मैंडेट पे झगड़ा नहीं था वहाँ पर, आज मैंडेट पे उंगलियाँ उठती हैं। तो सर इसका हल क्या है? इसका हल आपको ये जो इस वक्त तफरीक है मुल्क में, इत्तेफाक पैदा करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जो भी सियासी लोग हैं, आपके जुडिशल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, सबको इकट्ठा बैठकर मुल्क के आगे के निज़ाम के पे फैसले करने होंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। वज़ीर आज़म को इमरान खान से भी बात करनी चाहिए? जी, सबसे करनी चाहिए, बैठना पड़ेगा। वो एक हकीकत है, आप माने या ना माने, PTI ने सीटें हासिल की हैं। तो झगड़ा ये है कि कितनी सीटें हासिल की हैं। PTI को भी अल्लाह हिदायत दे कि वो भी समझें कि पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है, उसमें शामिल हुए हैं, अपोजिशन करें। एक इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, अपोजिशन करें। सर माजी में जितने मुश्किल फैसले हुए वो आपके सामने हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे तहरीक इंसाफ से दूर हुई, MQM कैसे हुई, इवन अख्तर मेंगल साहब कैसे दूर हुए। अभी भी ये PIA को लेके कुछ अगर फैसले आप देखें तो क्या मुस्तकबिल में आपको वाकई लग रहा है कि फिर से ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होगी कि पीपल्स पार्टी पीछे हट जाए, MQM पीछे हट जाए? देखिए, ये फैसले आपको करने पड़ेंगे।
یہ قطع نظر سے کہ حکومت کو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ آج یہ فیصلے نہیں کریں گے کیسے ملک چلے گا؟ ہم نے بہت دیر کر دی ان فیصلوں میں. تو آپ دیکھ لیں ایک ایئر لائن کے اوپر آپ انڈیا کو دیکھ لیں. حکومت ہٹی ہے, آج وہ دنیا کی سب سے بڑا جہازوں کا آرڈر دنیا کی تاریخ میں اس ایئر لائن نے دے دی ہے. تو حکومت کے نظام میں یہ چیزیں اب نہیں چلتی ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. سر اب جو ملکی جو معیشت سے متعلق حالات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو وزیر خزانہ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر ویسے بھی. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان پر تنقید جائز ہے, اور وہ کتنے بااختیار وزیر خزانہ ہوں گے؟ نہیں, تنقید آپ ان کی پرفارمنس کے بعد تنقید کریں نا, پہلے کیسے تنقید کر سکتے؟ سر وہ شہریت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو سر شہریت وہ چھوڑنی پڑے گی ان کو, چھوڑ دیں گے, اس میں کیا ہے, شہریت چھوڑ دیں گے, اس میں کیا تنقید کی کیا گنجائش ہے؟ میں پاکستانی ہوں, دوہری شہریت ہے, میں وہ شہریت چھوڑ دوں گا, یہ قانون کا تقاضا ہے, نہیں چھوڑوں گا تو ڈی سیٹ ہو جاؤں گا. لیکن ابھی جو IMF کی طرف آپ جا رہے ہیں, جو حکومت مذاکرات کر رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا عوام کو, یا مزید مشکل فیصلے ابھی بھی کرنے ہوں گے؟ ریلیف آپ کیسے ریلیف دیں گے؟ ریلیف تو جب آپ ایک ریفارم کا پروسیس کریں گے, اپنے نظام کو درست کریں گے, اس کے بعد ریلیف آئے گا. پاکستان میں آپ جتنی ریلیف چاہیں دے سکتے ہیں, قرضہ, مزید قرضہ لے کر. ٹھیک ہے. آج حکومت اپنے اخراجات کے لیے بھی قرضہ لیتی ہے. بالکل. تو پھر ریلیف کیسے دیں گے؟ پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس. تنخواہ کے لیے آپ جی, تنخواہ کے لیے, دفاع کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, سب آپ, اور کچھ سود کا حصہ بھی قرضے سے ہی آتا ہے. سر ابھی اگر آپ دیکھیں, جیسے شروع میں ہم نے مینڈیٹ کا ذکر کیا یا الیکشن کا ذکر کیا, 2000 ملک میں جب بھی الیکشن ہوئے سوالات اٹھتے ہیں. اگر ہم ماضی میں نہ بھی جائیں تو ماضی قریب میں 2013 2018 کے انتخابات کو دیکھیں, 2018 اور 2024 کے انتخابات میں آپ کی نظر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق تو کوئی نہیں ہے. وہاں بھی مینڈیٹ مشکوک تھا, یہاں بھی مینڈیٹ مشکوک ہے. تو ہم نے فرق ڈالنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے اس کو سبق نہیں سیکھے بدقسمتی سے. یہ کوئی دفاع نہیں ہے ایک خرابی کا کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. بالکل. پھر آپ نے فرق کیا کیا؟ آپ نے وہی کام کیے جو پہلے ہوتے رہے ہیں. لیکن سر یہ جو PTI پھر مطالبہ کر رہی ہے, ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 4 حلقوں کی بات تھی, اب تو بہت سے حلقوں کی بات کی جا رہی ہے. اب اگر حلقے کھلے تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیناریو واقعی تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نہیں. تو پھر کیونکہ ہم نے ایک نظام کو پکا کر لیا ہے کہ ہم دھاندلی کیسے کرتے ہیں الیکشن میں. یہ دھاندلی پکڑی نہیں جا سکتی. یہ فارم 45 47 والی دھاندلی نہیں پکڑی جا سکتی. نہیں. لیکن سر وہ فارم 45 اور 7 میں تبدیلیاں تو بہت ہیں جو لوگ. جی, تبدیلیاں جب آپ تھیلے کھولیں گے تو تبدیلی وہاں پر پر ہو چکی ہوگی, درست ہو چکی ہوگی. پھر کیا کریں گے؟ تو آپ کی فارم 45 صحیح شمار ہوں گے. یہ چیلنج بھی نہیں ہو سکتا. کیا چیلنج کریں گے؟ چیلنج کیا تھا؟ جو تھیلے میں ہے ووٹ ہے وہی ہے. میرے ساتھ خود ہو چکا ہے, میں 2 دفعہ خود فارم 45 لے کے پھرتا رہا. لیکن ابھی جو سر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ان کی بنیادی غلطی کی وجہ سے ہے, یا ان کے ساتھ کوئی کارروائی, سیاسی انتقامی کارروائی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ قانون میں لکھی نہیں ہوتی, ایک اسپرٹ ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے. خواتین کی نشستیں کیا ہیں؟ جتنے آپ نے سیٹیں حاصل کی ہیں الیکٹڈ نظام میں 266 میں سے, اس کے مطابق آپ کو حصہ مل جائے گا. اب آپ اسے سے اگر زیادہ بانٹیں گے تو پھر نقصان ہوگا, پھر غلط ہے. اب آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ مزید خرابی کو بڑھاتی ہیں. اگر ہم آج یہ کہیں وہ تو یہ یہاں نقطہ یہاں پہ لگا ہوا تھا تو نقطہ وہاں پہ نہیں تھا, ان باتوں سے نہیں. آپ سیدھا ایک اصول ہے, ملنی چاہیے سیٹیں. کس کو؟ سنی اتحاد کونسل کو. آپ سمجھتے یہ فیصلہ کر لیں. اگر وہ نظام میں گنجائش موجود ہے, انہوں نے ایک پارلیمنٹری پارٹی بنا دی ہے جہاں تک میری نالج ہے, اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہیں ان کو ملیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے لسٹ ہی کو نہیں دی ہوئی, ٹھیک ہے, اس کا بھی حل موجود ہے, اس حل کو پورا کر دیں. اگر آپ کے ساتھ یہ بھی سب نہیں کر سکتے تو سیٹیں خالی چھوڑ دیں. ایوان نامکمل نہیں ہوتا, سیٹیں خالی پڑی رہتی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہاں پہ جو بیسک کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا. لسٹ کی بات آپ نے خود گنجائش رکھی ہے نا کہ آپ ایک پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائیں. اگر میں ایک آزاد ممبر ہوں, اگر یہ سارے لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے, ان کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن جاتے, تو کیا ان کو سیٹیں زیادہ ملتی یا نہ ملتی؟
آج بھی لوگ شامل ہوئے ہیں نا مسلم لیگ نون میں، آزاد تھے، تو اسی کے تناسب سے سیٹیں ملی ہیں ان کو، خواتین کی نشستیں ملی ہیں اور اقلیتوں کی نشستیں ملی ہیں۔ یہ اگر یہ باتیں بھی ہم نہیں طے کر پائیں گے، اور یہ جو کرسیوں کی لالچ میں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑی سی ان چیزوں کو ایک طرف کر دیں، اس ملک میں کوئی روایات، پارلیمانی روایات آنے دیں، کوئی آئینی روایات بننے دیں۔ ہم وقتی مفاد کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ سر ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس پر بڑی تنقید ہو رہی تھی، اور یہ کانسیپٹ ہے، یہ تاثر ہے کہ جو بھی نگران سیٹ اپ میں ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جس کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا وہ آپ کے وزیر داخلہ ہیں، جس کو آپ نے نگران وزیر اعظم بنایا وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی رکاوٹ جہاں تک میری علم ہے نہیں ہے کہ ایک آدمی جو نگران سیٹ اپ میں رہا ہو اس کے ختم ہونے کے بعد وہ سیاست نہیں کر سکتا، ایسی کم از کم میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ یہاں پر تو اسحاق ڈار صاحب تو نگران وزیر اعظم بھی بن رہے تھے، حالانکہ وہ حکومت کے اندر، پچھلی حکومت میں شامل تھے، تو وہ چیز اس میں بھی کوئی بار نہیں تھا، وہ بن سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے، روایات ایسی نہیں ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، اصولوں کی، روایات کی۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سر ڈار صاحب کیوں وزارت خزانہ سے خارجہ کی طرف چلے گئے؟ جی وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ جو موجودہ یہ مفتہ صاحب کی ڈیمانڈ رہتی تھی ہر وقت، تو ڈیمانڈ ان کی شاید پوری کر دی ہے۔ اچھا مفتہ صاحب یہ کچھ لوگ تھے جو یہ باتیں کرتے۔ نہیں سر، اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے بھی بڑا کھل کے بات کی کہ ڈار صاحب نے معیشت کو نقصان پہنچایا تو ان کی جگہ پہ کسی اور کو یہ ان کے فیصلے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس میں کوئی رائے دینا چاہتا ہوں۔ تو سر اب یہ ساری تنقید تو ہو رہی ہے، ابھی اگر وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب بنتے ہیں، تو سوالات نہیں اٹھیں گے کہ یہ تو سر ہم نے کب سوالات کی پرواہ کی ہے؟ ہمیں قانون کی پرواہ نہیں ہے، آئین کی پرواہ نہیں ہے، سوالات تو بڑی معمولی بات ہوتی ہے۔ تو یہ چلتے رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا نہیں ہے، بہرحال اب کر لیتے ہیں، چلتا نہیں ہے بات۔ تو سر ایوان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے گی پارلیمان کے اندر؟ پہلے نہیں، کوئی توقع مت رکھے۔ آپ نے دیکھی گالی گلوچ کی شدت بڑھ گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے 2018 سے 23 تک حکومت گالی نکالتی تھی، اب اپوزیشن گالی نکال رہی ہے۔ اچھا فرق اتنا ہے، کل شاید یہ حکومت بھی گالی نکالنا شروع کر دی۔ تو یہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انتقامی کارروائی کے حوالے سے ابائی صاحب، آپ جو کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف، جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب ان معاملات سے نکلنا چاہیے، تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے؟ زرداری صاحب بھی ہاتھ بڑھائیں، وزیر اعظم صاحب بھی ہاتھ بڑھائیں۔ ماضی کو دیکھیں نا، کس کے خلاف ہم نے مقدمے نہیں بنائے، کس کو جیل میں نہیں ڈالا، آخر میں کیا وہ جو غلطی ہو گئی تھی۔ آج انصاف مل گیا میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف کو تو 6 سال گزر گئے نا، صحیح، اس کی جیل میں بھی ڈالا، حد تک بھی ہو گئی، بے عزتی بھی ہو گئی، اور ہر قسم کے سوالات اٹھ گئے۔ آپ نے 6 سال بعد، ہاں جی آج انصاف مل گیا۔ بھائی یہ انصاف نہ دیا کریں پہلے دن ہی نا، مت یہ کام کیا کریں۔ سر یہ سارے ماضی کی جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کسی نے کچھ نہیں سیکھا، کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ سیکھا ہوتا تو آج یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی جو ملک میں ہیں۔ میاں صاحب جب واپس آ رہے تھے، سارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اشتہارات لگ گئے کہ نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ آپ کو سیاسی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال تبدیل کیوں ہوئی، یا آپ کی نظر میں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہی ہوگا؟ دیکھیں میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اشتہارات سے وزیر اعظم نہیں بنتا، اور میں سمجھتا ہوں یہ میاں صاحب نے اگر خود فیصلہ کیا ہے تو بہت بہتر فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نہیں بنے۔ جب انہیں جماعت سے وزیر اعظم بنا ہے، لیکن خود نہ بن کر اگر فیصلہ ان کا ہے تو بہتر فیصلہ ہے۔ سر اگر خود نہیں بنے تو ان کے بھائی تو ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بھائی بن گئے، خود بھی بن سکتے تھے نا، اس کا مطلب تو یہ ہے اگر ان کو بنا سکتے ہیں تو خود بھی بن سکتے تھے۔ سر کیا اس پہ کامنٹ کریں گے کہ اب میاں صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں، یہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا۔ اچھا، یہ جو مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ میں اگر شہباز شریف صاحب حکومت چلا رہے ہیں، اس کا آپ ان کی جماعت کو مستقبل میں کوئی نقصان دیکھ رہے ہیں؟ جی نقصان ہوگا، پہلی بات ہے مینڈیٹ ہی مشکوک ہے۔ اچھا، تو مشکوک مینڈیٹ سے حکومت چلانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ڈیلیور نہ کر پائیں تو اس کی مشکلات بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے پچھلے دفعہ بھی نقصان ہوا تھا، بہت بے پناہ نقصان ہوا مسلم لیگ نون کا، جو الیکشن میں نظر آیا۔
اس کی وجوہات کیا تھیں سر؟ حکومت نہیں چل پائی تھی. 16 مہینے حکومت چلی وہ نہیں چلتی تھی, فیصلے نہیں ہوتے تھے, حکومت نہیں چلتی تھی. لیکن سر ابھی صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حکومت میں جو جماعتیں شامل ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو زیادہ نشستیں دی گئی ہیں, مسلم لیگ نون خود تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, مولانا صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی جماعت خوش تو نظر نہیں آ رہی ہے. اصل خوشی کی بات نہیں ہے, مطمئن تو نہیں ہے. الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کر رہے نا, آپ نے خود اپنا مینڈیٹ مشکوک کر دیا. مینڈیٹ مشکوک ہے سر. وہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے سامنے سوال رکھا کہ اس کا سد باب کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے؟ سد باب تو اب ہو گیا جو آپ نے جو کرنا تھا. سبق حاصل کر لیں, اگلی دفعہ یہ کام مت کریں. یہی اس کا سد باب مجھے نظر آتا ہے. آج بھی ہاتھ بڑھائیں, اتفاق پیدا کریں ملک کے اندر, اکٹھے بیٹھیں, حل ڈھونڈیں ملک کے مسائل کا. ملک کے مسائل آج یہ جو ان کرسیوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے ملک کے مسائل کے سامنے. تو ملک کے مسائل کا حل ان کرسیوں میں نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ سے متعلق جو فیصلہ ہے پنجاب کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت نے کیا ہے, وہ انہوں نے کام کرنا ہے, اس کے حوالے سے ان کی جج کیا جائے گا. اچھا, پھر میں کہتا ہوں جب آپ کا مینڈیٹ مشکوک ہو جاتا ہے کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سر یہ مینڈیٹ مشکوک جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان سے متعلق بھی بات ہوگی, یا یہ سوال صرف نون لیگ کے اوپر اٹھے گا؟ نہیں, سب پہ اٹھے گا, سب پہ اٹھے گا. پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اٹھے گا؟ جی, سب پہ اٹھے گا. جب مینڈیٹ مشکوک ہوتا ہے سب کا ہو جاتا ہے. تو یہ اگر اتحادی جماعتیں ہیں, آپ کی نظر میں پھر شہباز شریف صاحب کتنے بااختیار وزیر اعظم ہوں گے؟ کیا ماضی کی طرح جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو فاروق نسیم صاحب کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے, قوانین آئے, کیا شہباز شریف صاحب بھی سر بلیک میل ہوں گے؟ اختیار آپ کو کرسی نہیں دیتی, اختیار آپ کو آپ کی مارل اتھارٹی دیتی ہے. جب الیکشن چوری ہو جائے تو مارل اتھارٹی کم ہو جاتی ہے, پھر آپ کام نہیں کر پاتے. یہ اصول ہے ان کرسیوں کا. اس وقت جو صدارتی الیکشن ہے, پی ٹی آئی نے یا سنی اتحاد کونسل نے اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی زرداری صاحب پر بھی مستقبل میں سوالات اٹھیں گے؟ سوالات کیا اٹھیں گے؟ الیکشن, یہ تو الیکشن بورڈ دیتے ہیں آپ کے اسمبلی کے نمائندگان, وہ سب کے سامنے ہوئے الیکشن. یہاں تو ہر سوال الیکشن پہ سوال اٹھ جاتے ہیں. یہاں تو سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں 100 سینیٹر ووٹ ڈالتا ہے, اس پہ بھی چوری ہو جاتی ہے, 15 مائنس ہو جاتے ہیں. جی سر ہم سینٹ الیکشن کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اس وقت اب جتنی تنقید الیکشن کمیشن کے اوپر ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو کچھ الیکشن میں ہوا وہ ساری کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے؟ جی, الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. الیکشن میں الیکشن کروانا آئین کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اگر اس پہ انگلی اٹھتی ہے تو یہ انگلی الیکشن کمیشن پہ اٹھ رہی ہے. اس بات کو انہیں احساس ہونا چاہیے. اب صاحب سینٹ الیکشن اور ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں, اور بریک کے بعد دیگر جو اہم ایشوز ہیں ان پر بھی ہم ابائی صاحب سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ابائی صاحب, اس وقت ہم ملکی معیشت کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا تھا. آپ کی کوئی تجاویز ہوں گی کہ حکومت کو کس پر فوکس کرنا چاہیے, کون سے اہم اور مشکل فیصلے ہوں گے جو حکومت کو تنقید کو نہ دیکھتے ہوئے بھی کرنے چاہیے, جانا چاہیے؟ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ آپ کو حقائق کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت حقیقت کے اہم معیشت کی, اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, پرائرٹی اس کے مطابق آپ سیٹ کرتے ہیں. لیکن جو فیصلہ بھی آپ کریں گے مشکل ہوگا. مثلا آپ نے IMF کیا کہتا ہے, ٹیکس بیس کو بڑھائیں, ٹھیک ہے, اپنی آمدن بڑھائیں, اخراجات میں کمی کریں, جو ادارے نقصان میں ان کو پرائیویٹائز کر دیں. یہ ان کے بنیادی فارمولے ہیں. صحیح. تو اس ہر فیصلے پہ تنقید بھی ہوگی اور عوام پہ بوجھ بھی پڑے گا. یہ بھی ایک حقیقت. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب کس جماعت کے ہاتھوں تنقید کا نشانہ بنیں گے یا پھر بلیک میل ہوں گے؟ پرائم منسٹر ہیں تو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, اور تنقید کا نشانے سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر آپ سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں تو اس کرسی کو چھوڑ دیں, سیدھی بات ہے. ماحول ایسا بنے گا ویسے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, ماحول نہیں بنتا, یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو وزیر اعظم بعد میں کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا گیا, یار چلنے آپ کو نہیں دیا تھا, گھر چلے جاتے. مشکل کام تو نہیں, ایک خط ہی لکھنا ہے نا کہ میں نہیں چل سکتا, میں استعفیٰ دے رہا ہوں, اگلا بندہ آ کے کام. آج تو خط کس نے لکھا ہے؟ نہیں لکھا تو پھر بعد میں پھر باتیں بھی مت کیا کریں. صحیح. نہیں کام ہو رہا تو پھر اس کی ذمہ داری اٹھائیں کہ میں کام نہیں کر سکا, میں نالائق تھا, ناکام ہو گیا. کہتے ہیں مجھے چلنے, جو وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا گیا, عمران خان کہتا ہے مجھے چلنے نہیں دیا گیا.
سر ویسے بطور وزیر اعظم آپ کو چلنے دیا گیا؟ بالکل، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. اچھا، جو خرابیاں تھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مشکلات تھیں نہیں، لیکن سر لیکن آپ ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا، آپ ان چیلنجز کو ابزارو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان خرابیوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، صحیح، اور اپنا کام کرتے ہیں. اپنا کام کریں. آپ اگر فیصلے نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا، یہ بات کا احساس ہونا چاہیے آپ کو. اس وقت جو وزیر خزانہ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جو بیک گراؤنڈ ہو کسی بھی وزیر خزانہ کا، اس پر بات بھی ہوتی ہے، ایوان کے اندر بھی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے 6 ماہ کے لیے تو اس وقت بھی ایوان کے اندر تنقید ہو رہی تھی. موجودہ وزیر خزانہ کا بیک گراؤنڈ ہم نے جیسے ذکر بھی کیا کہ وہ تو بینکر ہیں، کیا وہ ملک کی معیشت کو سنبھال سکیں گے؟ یہاں تو فیصلے سر سیاسی بھی ہوتے ہیں. تنقید کا جواب دیں نا، تنقید سے گھبرانا کیا ہے؟ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تنقید کا جواب دیں. اورنگزیب صاحب آئے ہیں، میں ان کو 3-4 دفعہ زندگی میں شاید ملا ہوں کسی میٹنگ وغیرہ میں. آئے ہیں، سب سے بڑا آپ کا ملک کا بینک چلاتے تھے، صحیح، بین الاقوامی تجربہ بھی ہے، بینکر ہیں، اکانومسٹ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اکانومسٹ ٹریننگ ہوئی ہو، مجھے پتا نہیں ہے اس بات کا. ڈاکٹر صاحب اکاؤنٹنٹ تھے. ملک میں پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے، اس میں ایک پولیٹیکل ان پٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کو دینی پڑے گی، کابینہ کو دینی پڑے گی، کیونکہ اورنگزیب صاحب اس بات کو، وہ سیاست سے نہیں آئے، تو اس کمی کو کابینہ پورا کر لے گی. اگر وہ آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، دیگر مالیاتی اداروں کو اعتماد دے پاتے ہیں، یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. میرا یہ خیال ہے ان کی شخصیت ہی اس اعتماد کو دینے میں مدد کرے گی ان کی، جس عہدے سے آئے ہیں. باقی ان کا کام ہے، جو کام بھی وہ کریں گے. سر اب جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں تو شہباز شریف صاحب نے آج ہی اگر آپ دیکھیں تو ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کی گئی ہے. آنے والے دنوں میں کون سے اہم اور مشکل فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس حکومت کو کرنے پڑیں گے؟ سر یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی ڈسکریشن ہے. قانون میں اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ، یہ ہم نے ہی قانون بدلا تھا کہ ہم نے غیر معمولی عمل کو معمول کا عمل بنا دیا. اب انہوں نے سمجھا ہوگا بہتر کہ یہ غلطی کو ایکسٹینشن دینی. غلطی کی بات نہیں ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے. نہیں سر، اس وقت جو آپ نے کیا وہ قانون تبدیل کرنا غلطی تھی. دباؤ میں کیا؟ مجھے نہیں پتا دباؤ تھا یا کہ نہیں تھا، دباؤ ہی ہوا ہوگا. دباؤ تھا سپریم کورٹ کا. یہ فیصلہ پارلیمان کا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ اختیار موجود ہے وزیر اعظم کے پاس، وہ ایکسٹینشن دے. نہیں سر، سپریم کورٹ نے تو صرف قانون مانگا تھا نا، توسیع تو کسی اور قانون مانگنے کا حق نہیں تھا. قانون میں گنجائش موجود ہے، وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ دے سکتا ہے. آپ نے قانون میں اس کو ڈال کے ایک معمول کا عمل بنا دیا. اب وہ معمول کا عمل استعمال ہوگا. تو یہی اب معمولی عمل کیا پھر آنے والے دنوں میں آرمی چیف پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے؟ کسی پر بھی ہو سکتا ہے. اب آپ ایکسٹینشن دینا، اس میں عمر سیٹ کر دی گئی ہے، اس ایج تک آپ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. یہ معمول کا عمل ہے، ایک سمری آئے گی، جس طرح اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بات ہو جائے گی. آرمی چیف کو ایکسٹینشن آپ دیکھ رہے ہیں ملے گی؟ نہیں، بہت دور کی بات ہے. یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، اس کو ایکسٹینشن دے نہ دے. جو آپ نے تبدیلی کی قانون میں سر، اس کے بعد پارلیمان کا اس توسیع میں، جیسے بلاول صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم معاملہ پارلیمان کے اندر لائے ہیں، تو توسیع اگر دیتے ہیں آپ، یہاں توسیع کی اگر بات کی جائے تو اس میں پارلیمان کا آپ کوئی کردار دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی کردار نہیں. آپ نے، پارلیمان نے اجازت دے دی ہے قانون کے ذریعے. اگر وہ اجازت نہ دیتے، اس کو ایک غیر معمولی عمل رکھتے کہ 3 سال کا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایکسٹینشن دینی ہو تو پھر آپ کو قانون میں ایک امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. اب صاحب مجھے بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو سینٹ الیکشن کا معاملہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین اس وقت جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امیدوار بھی ہمارے سامنے ہیں. کاکڑ صاحب بھی سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، محسن نقوی صاحب نے بھی اپنے نامینیشن پیپر جو جمع کرا رکھے ہیں. اب بھائی صاحب اس وقت مختلف نئے چہرے آ رہے ہیں، لیکن ایوان کے اندر آپ دیکھیں تو رضا ربانی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، مشاہد سید صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، اور نئے چہرے جو ہیں وہ ایوان کے اندر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رضا ربانی صاحب، مشاہد سید صاحب یہ ایوان سے باہر کیوں ہوئے؟ یہ پارٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کو وہ ٹکٹ دیں گے وہی سینیٹر منتخب ہوتا ہے. اس میں اور آپ اس پہ رائے زنی کریں، کوئی مناسب بات نہیں ہے. لیکن سر سیاسی جماعتیں اگر ڈیموکریٹک لوگ اور جو تجربے کار لوگ ان کو اگر ایوان سے باہر رکھیں گے، کاکڑ صاحب ڈیموکریٹک آدمی نہیں ہے. نہیں سر وہ ہیں، لیکن نقوی صاحب نہیں ہے. بالکل ہیں سر. تو پھر
لیکن کیا اس کا نقصان نہیں ہوگا پھر ان سیاسی نہیں، جماعتوں یہ نقصان جماعتوں کا فیصلہ ہے بھائی، میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اب جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے. ایوان کے اندر سر 2 سرپرائزز آپ کے سامنے ہیں سنجرانی صاحب کے دور میں. ایک تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی اور دوسرا چیئرمین سینٹ کا الیکشن جس میں اکثریت کے باوجود سنجرانی صاحب جیت گئے تھے. اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، کاکڑ صاحب بھی ہوں گے، نقوی صاحب بھی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی. کوئی سرپرائز دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پتہ سنجرانی صاحب پھر جیت جائیں. سر وہ اس مرتبہ ایم پی ہیں. ایم پی ہے؟ اچھا، کیا ہوتا ہے ایم پی جیت جائے؟ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایم پی جیت جائے سینٹ کا. نہیں، یہ الگ بات ہے کہ ایم پی اے سینیٹر بن سکتا ہے، آ سکتا ہے. جی جی، وہ بن کے آ جائیں گے، پھر یہاں سے الیکٹ ہو جائیں گے. آپ دوبارہ کچھ بھی ممکن ہے آپ کسی کی چیز سے. اچھا، آپ کے سامنے ہاں، جب وہ عدم اعتماد کا ریزولوشن ہوا تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف، تو کتنے لوگ کھڑے ہوئے ووٹ پڑے تو 15 کم تھے. 14 لوگ 15 کم تھے. جی، تو سر اس مرتبہ اب اکثریت جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر مل جاتی ہے تو ان کے نمبر گیم جو ہے مکمل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعی سرپرائز ہو سکتا ہے گیلانی صاحب کو؟ گیلانی صاحب آ رہے ہیں امیدوار. ابھی تک ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا نا، آفیشلی نہیں ہوا، لیکن وہ ہے. نہیں، یہ سرپرائز نہیں ہوگا. سرپرائز کیسے ہوگا جب ساری جماعتیں اکٹھی ہیں؟ تو کیا سرپرائز ہوگا؟ اچھا، تو سر اب حالانکہ میں سنجرانی صاحب کو میں ڈسکاؤنٹ نہیں، آپ ان کو مت نکالیں اس ریس سے. سٹل جی جی، میں تو رکھوں گا ان کو. اچھا سر، یہ معلومات ہے یا تجربہ ہے؟ نہیں، پچھلے جو تجربات ہیں 2018 سے، اس کا تو نچوڑ یہی ہے کہ 6 سال تو رہ گئے نا سینٹ چیئرمین. تو سر آپ اس وقت دیکھیں، جب وہ آئے تھے ایک ممبر نہیں تھا ان کے ساتھ، اور الحمدللہ 4 ممبر تھے بلوچستان. جی الحمدللہ الیکٹ ہو گئے تو تھے. سر کاکڑ صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کاکڑ صاحب سیاست کریں، اپنا سینٹ میں آئے ہیں، محنت کریں. چیئرمین سینٹ ان کو نہیں دیکھ رہے آپ؟ جس کو بھی پارٹی رولنگ کولیشن جو ہے نامینیٹ کرے گا وہ بن جائے گا. سر اب آخری ایک سوال ہوگا کہ آپ اپنی ایک پارٹی بنانے جا رہے تھے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے 6 ماہ پہلے کہا تھا کہ اکتوبر میں ہم پارٹی کا اعلان کر دیں گے. یہ پارٹی کب بننے جا رہی ہے؟ کب آپ آفیشلی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل انیشیٹو کی اس وقت ملک میں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو جماعتیں ہیں ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. صحیح. تو ہم اس پہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی. یہ 1-2 ماہ میں جماعت، جی بہت سے دوست ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ جماعت ہونی چاہیے. میں بھی سمجھتا ہوں، میں نے اوپنلی بھی کہا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ جماعتوں کی ضرورت ہے آج ملک میں. اچھا، تو کوئی مشاورت ہوئی ہے سر کہ جی پارٹی کا مشاورت نام کیا ہوتی، ہوگا؟ مشاورت ہوتی رہتی. جب نام ہوا تو سب کو سامنے آ جائے گا. اچھا، تو اس وقت مشاورت کن نکات پہ چل رہی ہے؟ یا دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ جی جی، کچھ لوگ آتے ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں، مجھ سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا ہے، تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. سر یہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب یہ اور بھی ساتھ ہی ہوں گے؟ اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اچھا، یہ اس وقت جو 3-4 نام ہیں یہ تو آپ ساتھ ہی ہوں گے انسٹیڈ؟ جی، ہمیں پہلے سے بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ جماعت ہونی چاہیے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جماعت ایک پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے ملک میں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا، چلیں بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.